मोहतरम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा नावल है वो एक सच्ची कहानी पर है। ये मेरे एक महल्ले की लड़की की सच्ची कहानी है, तो इसको पूरा सुनिएगा और इससे एक सबक भी लीजिएगा। तो चलें फिर नावल स्टार्ट करते हैं। आज के नावल का नाम है गुमराह रास्ता। जैसे ही इसने घर का दरवाज़ा बंद किया, इसने तमाम झिझक बालाए ताक रखकर मुझे अपनी आगोश में भर लिया। इसने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए और शिद्दत से मुझे चूमने लगा। इसने मेरी दिल की धड़कनों को खूब दबा दबा कर पिया। इस साथ हम दोनों के दरमियान गुनाह और शिद्दत की तमाम हदें ख़त्म हो गईं। आतिफ के लिए ये दुनिया का पहला और सबसे सनसनीखेज़ तजर्बा था, जबकि मेरे लिए ये अपने अंदर की पुरानी हवस और एक नए मर्द को चखने की प्यास थी। मेरा नाम शुमाइला है। मेरी उम्र अभी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का हर मोड़ जल्दी और जज्बाती फ़ैसलों की नज़र हो गया। मैं शुरू ही से एक अलग मिजाज की लड़की थी। मुझे रिवायती और पाबंदियों वाली ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने, सजने संवरने और महल्ले व कॉलेज के लड़कों की तवज्जो हासिल करने की आदी थी। मुझे लगता था कि मेरी खूबसूरती और मेरा दिलकश फिगर मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लड़कों के साथ घूमना फिरना, रातों को देर तक फ़ोन पर बातें करना और जज्बात की रूह में बहकर इनके साथ लम्हात गुजारना मेरे लिए एक आम सी बात बन चुकी थी। मैं अपनी नादानी और हवस में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ ही ना रही। जब मेरे माँ बाप ने मेरी ये सरगर्मियाँ और बेबाक रवैया देखा तो वह सख्त परेशान हो गए। उन्हें डर था कि मैं ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। इसलिए उन्होंने मेरी इस आज़ादाना ज़िंदगी को लगाम देने के लिए मेरी मंगनी हमारे ही महल्ले के एक शरीफ से लड़के से कर दी। लेकिन मुझे इस सादे और शरीफ लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी दौरान मेरे घर मेरी बड़ी बहन के रिश्ते की बात चली और हस्सान हमारी ज़िंदगी में आया। हस्सान मेरी बहन का मंगेतर बनकर हमारे घर आता जाता था। हस्सान एक शानदार बारोब और इंतहा दर्जे की दिलकश शख्सियत का मालिक था। वो एक मेहनती और संजीदा मर्द था, जिसे देखते ही कोई भी औरत इसकी तरफ माइल हो सकती थी। जैसे ही मेरी नज़र हस्सान पर पड़ी, मेरे अंदर की खुदगर्जी और ख्वाहिश जाग उठी। मुझे लगा कि ऐसा मर्द मेरी बहन के बजाय मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। मैंने हस्सान को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए एक मुकम्मल चाल चली। जब भी हस्सान हमारे घर आता, मैं जानबूझकर इसके सामने ऐसे अंदाज से आती जो इसके नापुख्ता दिल को बेचैन कर दे। मैं अपने पहनावने, अपने बनाव सिंगार और अपनी गुफ्तगू से इसके सामने ऐसा सहर कायम करती कि इसकी नज़रें मेरी तरफ उठने पर मजबूर हो जाती। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ तन्हाई में बातें करना शुरू की। इसे अपनी बेबाक अदाओं और रोमानवी बातों के जाल में उलझाया। हस्सान मेरी इस सहर अंगेज और दिलकश रवैये के सामने ज़्यादा देर ना टिक सका और वो अपनी मंगेतर यानी मेरी बहन को भूलकर मुकम्मल तौर पर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जब पानी सर से गुजर गया तो मैंने इसे अपने साथ भागने पर मजबूर किया। हम दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। इस फैसले ने मेरे घर वालों को तोड़ कर रख दिया। मेरे माँ बाप ने इस धोखे पर मुझे हमेशा के लिए आग कर दिया और मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने पर मुझे कभी तस्लीम नहीं किया। दूसरी तरफ हस्सान के घर वाले भी इस शादी के ख़िलाफ़ थे, इसलिए ससुराल वालों के साथ भी मेरी एक दिन ना बनी। मजबूरन हस्सान मुझे लेकर अलग हो गया और हम एक छोटे से शहर में किराए के मकान में रहने लगे। शादी को 6 साल गुजर गए। इस अरसे में अल्लाह ने हमें दो प्यारी बेटियों से नवाजा, 6 साल मायरा और 5 साल अरीशा। हस्सान एक बेहद मेहनती और अपनी बीवी बच्चों से जुनूनी हद तक मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ। वो दिन रात मेहनत करता ताकि किराए के मकान के बावजूद वो हमें हर सहूलत और खुशी दे सके। वो जब रात को थक हार कर घर लौटता तो इसकी तमाम तर थकन मुझे देखकर दूर हो जाती। वो मेरे साथ इंतहाई मोहब्बत, गर्मजोशी और रोमानवी अंदाज में वक्त गुजारता। लेकिन मेरे दिल का मामला अजीब था। मेरे अंदर की जो बेचैनी और तूफान शादी से पहले था, वो अब भी खामोश नहीं हुआ था। मुझे हसन की सच्ची और सुकूनदा मोहब्बत में वो हिजान, वो तड़प और वो नई सनसनी महसूस नहीं होती थी जिसकी तमन्ना मैं अपने अंदर करती थी। हसन की आगोश में रहते हुए भी मेरा जहन किसी अनदेखी और नादीदा लज्जत की तलाश में भटकता रहता। मेरी ज़िंदगी का ये खलल इस वक्त और बढ़ गया जब हस्सान की मुलाजमत का तरीका बदल गया। इसकी कंपनी ने इसे रात की शिफ्टों पर लगा दिया,
جس کی وجہ سے اسے پوری پوری رات گھر سے باہر گزارنی پڑتی۔ شام ہوتے ہی حسان کام پر چلا جاتا اور میں دونوں بچیوں کو سلا کر بالکل تنہا رہ جاتی۔ تنہائی کے وہ لمحات میرے ذہن پر ایک بھاری بوجھ بن کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی رات کا سناٹا گہرا ہوتا، میرے اندر کا سویا ہوا طوفان پھر سے بیدار ہونے لگتا اور میری جذباتی پیاس مجھے کسی نئے گناہ کی طرف دھکیلنے لگتی۔ ہم جس محلے میں کرائے پر رہتے تھے، وہاں ہماری گلی کے موڑ پر اکثر کچھ لڑکے بیٹھے رہتے تھے۔ ان میں ایک 17 سالہ نوجوان جس کا نام عاطف تھا۔ عاطف نے ابھی نیا نیا میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ ایک کم عمر، نادان اور نئی نئی جوانی میں قدم رکھنے والا جذباتی لڑکا تھا۔ میں جب بھی بالکنی یا کھڑکی سے باہر دیکھتی، میری نگاہیں عاطف پر جا ٹکتی۔ میں چونکہ ایک تجربے کار اور چالاک ذہن رکھتی تھی، میں نے عاطف کے چہرے کی ناپختگی اور اس کی آنکھوں میں عورت کے جسم کے لیے چھپے تجسس کو بہت جلد بھانپ لیا۔ میرے ذہن میں ایک خطرناک اور سحر انگیز منصوبہ بننے لگا۔ میں نے سوچا کہ حسان کی غیر موجودگی کی لمبی راتوں کو رنگین بنانے کے لیے کیوں نہ اس کم عمر لڑکی کو استعمال کیا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ایک 17 سالہ لڑکی کی کچی عمر اور جذباتی پیاس کو اپنی طرف ڈھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے اپنے منصوبے پر آہستہ آہستہ کام شروع کیا۔ پہلے پہل میں نے سودا صرف اور گھر کے چھوٹے موٹے راشن کی چیزیں منگوانے کے بہانے عاطف کو بلانا شروع کر دیا۔ میں اس سے انتہائی شائستگی اور پیار سے بات کرتی، جس سے اس کا جھجکنا کم ہونے لگا۔ کچھ دن بعد میں نے اس سے کہا، عاطف، تم سامان باہر دروازے پر دینے کے بجائے سیدھا اندر باورچی خانے میں رکھ دیا کرو۔ عاطف جب سامان لے کر گھر کے اندر آتا تو میں اپنے پہناوے اور انداز کو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی۔ میں جان بوجھ کر اس کے سامنے بے پرواہ ہو جاتی، اپنا دوپٹہ سرکنے دیتی یا اسے دلکش اور گہرے لباس پہنتی کہ میرے خوبصورتی اس کے سامنے کھل کر آ جاتی۔ میں اس سے بالکل قریب ہو کر بات کرتی۔ میری سانسوں کی گرمی اور جسم کا لمس جب اس 17 سالہ لڑکے کو چھوتا تو اس کی رنگت سرخ ہو جاتی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ وہ نادان میری اس ادا پر پگھلنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں نے موبائل میں بیلنس ڈلوانے کے بہانے اپنا ذاتی نمبر عاطف کو دے دیا۔ اب جیسے ہی حسان رات کو ڈیوٹی پر جاتا اور بچیاں سو جاتی، میں عاطف کو فون بلا لیتی۔ ہم گھنٹوں فون پر رومانوی، بے باک اور سنسنی خیز باتیں کرتے۔ میں اپنی باتوں سے اس کے اندر ایسا جذبہ اور بے چینی پیدا کر دیتی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپنے لگا۔ عاطف میرے اس سحر اور زلفوں کے جال میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا اور میری محبت میں بالکل دیوانہ ہو گیا۔ وہ دن رات بس میرے ایک اشارے کا منتظر رہتا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور حسان حسب معمول ڈیوٹی پر تھا، میں نے عاطف کو چپکے سے اپنے گھر بلا لیا۔ بچیاں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھیں۔ گھر میں صرف ہم دونوں تھے اور باہر بارش کا شور۔ عاطف میری باتوں سے پہلے ہی بے قابو ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ بند کیا، اس نے تمام جھجک بالائے طاق رکھ کر مجھے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور شدت سے مجھے چومنے لگا۔ اس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو خوب دبا دبا کر پیا۔ اس رات ہم دونوں کے درمیان گناہ اور شدت کی تمام حدیں ختم ہو گئیں۔ عاطف کے لیے یہ دنیا کا پہلا اور سب سے سنسنی خیز تجربہ تھا، جبکہ میرے لیے یہ اپنے اندر کی پرانی ہوس اور ایک نئے مرد کو چکھنے کی پیاس تھی۔ میں نے اس کچی عمر کے لڑکے کو اپنی اداؤں اور لمس سے ایسا مدہوش کیا کہ وہ اپنا آپ بھول گیا۔ ہم ساری رات گناہ کے اس دلدل میں ڈوبے رہے اور تاریکی کے سائے میں شدت کی نئی داستاں لکھتے رہے۔ اس دن میں نے عاطف کے اوپر بیٹھ کر خوب مزے کیے۔ رات کے 4 بجے ہم دونوں تھک کر نڈھال ہوئے تو میں نے اسے چپکے سے گلی میں روانہ کر دیا۔ اگلی رات پھر میں نے عاطف کو اپنے گھر بلایا۔ اب یہ ہمارا روز کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی میں اس کے سامنے نئی دلربا اداؤں سے آتی، کبھی اسے اپنے ہاتھوں سے مدہوش کرتی اور کبھی ہم گھنٹوں ایک دوسرے کی آغوش میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک دن تو میں نے اس کو لالی پاپ کی طرح چوس کر خوب مزے کرائے اور وہ اتنا مدہوش ہو گیا کہ اس نے اس دن جم کر میری لی اور مجھے بھی بہت مزہ آیا۔ 1 مہینے تک حسان کی پیٹھ پیچھے یہ خطرناک اور سنسنی خیز کھیل مسلسل جاری رہا۔ میں اپنے شوہر کی سچی محبت کو لات مار کر اس 17 سالہ بچے کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر رہی تھی۔ لیکن گناہ اور فریب کی عمارت کبھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ سچائی کو ظاہر ہونا ہی تھا۔
ایک رات حسان کی ڈیوٹی پر اچانک چھٹی ہو گئی، یا شاید اس کی چھٹی حس نے اسے کسی خطرے کا اشارہ دیا۔ وہ بتائے بغیر وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا۔ جب اس نے اپنے گھر کا دروازہ ہلکا سا کھلا دیکھا اور اندر جا کر اپنے ہی بستر پر اپنی بیوی کو محلے کے ایک کم عمر لڑکے کی آغوش میں پایا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ حسان ایک شریف، غیرت مند اور صابر انسان تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہیں ہمارا خون کر دیتا، لیکن اس نے غصے پر ضبط کیا اور عاطف کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ عاطف خوف سے کانپتا ہوا بھاگ گیا۔ اگلے دن حسان نے مجھ سے تنہائی میں بات کی۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ دکھ کے آنسو تھے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ اس نے ہماری 6 سالہ مائرہ اور 5 سالہ عریشہ کے معصوم چہروں کا واسطہ دیا، ان کے روشن مستقبل، ان کی عزت اور ہماری سچی محبت کی قسمیں دی۔ اس نے کہا، شمائلہ، میں سب کچھ بھولنے کو تیار ہوں، صرف اپنی بیٹیوں کی خاطر سدھر جاؤ، اس راستے کو چھوڑ دو۔ مگر میرے سر پر تو گناہ اور ہوس کا بھوت سوار تھا۔ میرے اندر سے ماں کا احساس، اخلاقیات اور حیا یکسر ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے روتے ہوئے چہرے اور بیٹیوں کی ممتا کو پاؤں تلے رون دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جب حسان نے دیکھ لیا کہ میں سدھرنے والی نہیں ہوں اور میرا ضمیر مر چکا ہے تو اس نے بھاری دل، نم آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے مجھے طلاق کے کاغذات تھما دیے اور کہا، تم نے میری محبت کا بہت برا صلہ دیا ہے شمائلہ، اب تم اپنے راستے پر آزاد ہو۔ میں نے بغیر کسی پچھتاوے کے اپنے کپڑے سمیٹے، روتی ہوئی معصوم بیٹیوں کے آنسوؤں کو نظر انداز کیا اور عاطف کے پاس چلی گئی اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ لیکن وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو انسان کو اپنی ہی غلطیوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ شادی کے ابتدائی چند دن جوش اور لذت میں گزر گئے، لیکن جیسے ہی نیاپن ختم ہوا مجھ پر حقیقت کا سب سے خوفناک روپ آشکار ہوا۔ عاطف ابھی 17 سال کا ایک بے روزگار لڑکا تھا، جس کے پاس نہ تو کوئی نوکری تھی، نہ روزگار اور نہ ہی زندگی کا کوئی تجربہ۔ اس کے گھر والے بھی اس شادی کے خلاف تھے اور انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ ہم ایک چھوٹے سے خستہ حال ٹوٹے ہوئے کرائے کے کمرے میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ جو گھر کا خرچہ حسان اکیلا اٹھاتا تھا، اب اس کے لیے ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں تھا۔ دن کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ مجھ جیسی عورت جو حسان کے گھر میں ملکہ بن کر رہتی تھی، اب اسے پیٹ پالنے کے لیے دوسروں کے گھروں میں برتن دھونے، جھاڑو دینے اور کپڑے دھونے پر مجبور ہونا پڑا۔ عاطف دن بھر گلیوں میں آوارہ گردی کرتا، نوکری ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتا اور رات کو تھک کر گھر آ کر مجھ پر چیختا چلاتا اور جھگڑا کرتا۔ ہوس اور ایک نئے ذائقے کے چکر میں نے اپنا ہنستا بستا گھر، محبت، شوہر اور اپنی معصوم بیٹیاں ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ دوسری طرف حسان نے ایک سخت مگر بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے میری بیٹیوں کے دل و دماغ سے میرا وجود مٹا دیا۔ اس نے مجھے اپنی بچیوں سے ملنے، ان کی آواز سننے یا ان سے بات کرنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک بے راہ اور رواں اور گناہ گار ماں کا سایہ بھی اس کی معصوم بیٹیوں کے کردار پر پڑے۔ آج میں اپنے اس تاریک، بدبودار اور خستہ حال کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں۔ ہاتھوں پر برتن دھونے کے چھالے ہیں اور آنکھوں میں خون کے آنسو۔ جب بھی مجھے اپنی بیٹیوں مائرہ اور عریشہ کی یاد آتی ہے تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ ایک عارضی سرور، نادان خواہش اور جسمانی ہوس کی خاطر میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت اجاڑ دی، لیکن اب اس پچھتاوے، غربت اور تنہائی کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو محترم ناظرین، کیسا لگا میرا یہ ناول آپ کو؟ یہ ایک سچی کہانی پر مبنی ناول ہے۔ آج بھی وہ لڑکی جو ہے نا، اسی لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس لڑکے سے بھی اس کے 3 بچے ہو چکے ہیں، لیکن وہ بھی کام کرتی ہے اور اس کا شوہر بھی کام کرتا ہے، دونوں بس اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جانے سے پہلے میرے چینل پہ ایک پیارا سا کمنٹس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ شام 4 بجے میرے چینل کا وزٹ کیا کریں۔